बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कातलाना हमले के बाद आज कौम से पहला खतरनाक खिताब किया है। अस्पताल से सीधा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर डाला है। कारकुनान को एहतजाज जारी रखने का हुक्म दिया है। खिताब के वो 10 खतरनाक नुकात जो टीवी चैनल ने नहीं चलाए वो भी आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामल होगी, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज वजीराबाद के अंदर जिस तरह का वाकया रूनुमा हुआ, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम को इसने चौंका दिया है। सबसे पहले तो चूंकि ये बहुत लंबी गुफ्तगू है और ये नुकात आपके सामने रखने हैं, तो आप थोड़ा सा इसको जरूर समझिएगा ताकि पूरा जो मामला है वो खुलकर आपके सामने आए कि इमरान खान ने आज कौम को पैगाम क्या दिया है। जनरल बाजवा साहब के लिए क्या पैगाम था, बाकी इदारे के लोगों के लिए और आमातुन नास के लिए और इस हुकूमत के लिए क्या पैगाम था। पहले तो डॉक्टर फैसल साहब ने मीडिया को और अवाम को ब्रीफ किया कि इमरान खान साहब को जो 4 गोलियां लगी हैं या वहां पर जो यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वो पूरा जो एक्सरे है वो उन्होंने दिखाया है। उसके बाद जो है वो खान साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने बताया कि एक दिन पहले पता चल गया था कि वजीराबाद या गुजरात में मुझ पर हमला करेंगे, लेकिन मैं पहले आपके 6 माह के इवेंट्स पूरी कौम के सामने रखना चाहता हूं। अब 6 माह के जो इवेंट्स हैं उनमें वही है, अमरीकी साइफर आया, सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी, उसके बाद वोट जो है वो खरीदे गए और उन्होंने कहा 10 अप्रैल को मैं बुशरा बीबी के साथ बैठा था और हम खुद हैरान हुए कि पूरी पाकिस्तानी कौम निकल आई। हालांकि पहले जब कोई इस तरह हुक्मरान जाता था तो मिठाइयां बांटी जाती थी। नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमतें करप्शन पर गई, मुशर्रफ ने एनआरओ दिया और अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि नवाज शरीफ और मुझे एक करके दिखाया जाए। वही एस्टेब्लिशमेंट इनको दोबारा ले आते हैं और ये खेल जो है ये इस मुल्क के अंदर शुरू होता है। एक मर्तबा ये चोर होते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट इनको नीट एंड क्लीन करती है। ये उन्होंने मैसेज दिया। एस्टेब्लिशमेंट को ये आदत पड़ गई है कि जिधर हम हांकेंगे उधर हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट को धचका लगा जब अवाम बड़ी तादाद के अंदर बाहर आई, मुझे पजीराई मिली, इलेक्शन हम जीते, फिर 25 मई को लॉन्ग मार्च पर जुल्म हुआ। आइन और कानून हमें एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां की गई। हमारे दौर में लॉन्ग मार्च की इजाजत थी, सब करते रहे, लेकिन ये बैरूनी साजिश और इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। ये इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा मकसद हारगिज नफरत को हवा देना नहीं है, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के उस लीडर ने जो बातें की हैं वो चूंकि सारी आज लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, तो इसलिए ये पहुंचाना भी जरूरी है। अब यहां पर जो है उन्होंने कहा, फिर मुझे समझ नहीं आई कि मेजर जनरल फैसल साहब का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कहा मैं सीधा करूंगा। सहाफियों पर कुछ एमपीएस को डराया गया, वीडियोस गंदी हम दिखाएंगे लोगों को आपकी, इस तरह भी ब्लैकमेल किया गया। हमारी अपनी एजेंसीज जमहूरियत को चलने नहीं दे रही। ये बहुत बड़ा खान साहब ने आज एक मरतबा फिर इल्जाम लगाया है और कहते हैं कि अवाम ने सब कुछ दिखाया, इसके बावजूद गलती को दोहराना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, फॉरेन फंडिंग नहीं था, यह ममनुआ फंडिंग का मामला था, लेकिन तोशा खाना में नायल करना था। 8 दफा मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ फैसले दिए, लेकिन अदालत ने रिवर्स किए। नवाज शरीफ का हुक्म है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग तस्लीम की हुई थी। एमन फील्ड अपार्टमेंट्स की आज तक पर्चियां नहीं दी गई। क्रिकेट खेलकर एक लंदन फ्लैट खरीदा, उसकी 40 साल की मनी ट्रेल मैंने दी। एफआईए केसेस कर रही है, लीगल फंडिंग को 40,000 डोनर दें। डोनर्स को परेशान किया जा रहा है। पीपी और नून लीग से कोई पूछ ही नहीं रहा कि आपके डोनर्स कौन है। सहाफियों से क्या किया, इसके अंदर उन्होंने हसास इदारे के ऑफिसर का नाम लिया और उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ फिर भी लिबरल था और आज जो कुछ हो रहा है मुझे पता है, घर वालों को पता है, अरशद शरीफ के भी ये क्या हुआ। सहाफियों पर इमरान रियाज, अयाज अमीर, गुलाम हुसैन और उनके उन्होंने नाम लिए जो इन पर जुल्म कर रहा है, इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है ये सबको पता है। लिफाफे आज फेवरेट बने हुए हैं, यानी सहाफत के अंदर वो लिफाफे
جو دن رات آپ کو ٹویٹر پر اور یوٹیوب یا ٹی وی چینل پر وہ نظر آتے ہیں، جو نوکر بنے ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر الیکشن کے اندر انہوں نے کہا کہ عوام نے پھر فیصلہ سنایا، پہلے ضمنی الیکشن میں، پھر الیکشن میں، لیکن سمجھ پھر بھی نہیں آئی، اور پھر کہا کہ اس بڑی پارٹی کو ہم نے ہٹانا ہے۔ اب خان صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ 4 افراد نے بند کمرے میں مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، ویڈیو ریکارڈ کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے، اور جو ہی یہ واقعہ ہوگا تو میں وہ قوم کے سامنے آ جائے گی۔ خبریں کہاں سے ہیں؟ مجھے آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محب وطن لوگ ہیں، گورنمنٹ کے اندر میں 3.5 سال رہا، ایجنسیز کے اندر بھی ہر جگہ لوگ ہیں جو مجھے خبریں پہنچاتے ہیں۔ بھاری تعداد جو کچھ ہو رہا ہے وہ متنفر ہے، تو یہ اس پر بھی رینک اینڈ فائل جو بات پہلے ہوئی تھی ایک مرتبہ، وہی معاملہ جو ہے شاید وہ ہو۔ وہ انہوں نے پھر اپنی کارکردگی بیان کی، اور انہوں نے پھر اپنی تقریر کا وہ کلپ بھی چلایا۔ ذرا آگے آپ توجہ سے سنتے آئیے گا، میں پوری ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ خطاب کا رکھنے لگا ہوں، اور اس کا جو آگے امپیکٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ خطاب کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ سلمان تاثیر ٹائپ قتل یہ بنانا چاہتے تھے، اور میں نے یہ خطاب کے اندر پہلے ذکر کر دیا تھا، اور یہ جو ہے وہ ٹیپ بنائے نون لیگ کے لوگوں نے پھیلائی۔ وہ جو وقار ستی نامی ایک صحافی ہے، انتہائی بے شرم آدمی ہے، اور اس نے وہ ویڈیو چلائی۔ اس کو ویڈیو کس نے دی وہ میں پہلی ویڈیو کے اندر ذکر بھی کر چکا ہوں، اس کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کا ذکر خان صاحب نے اس طرف اشارہ کیا، دین کی توہین، مذہبی جنونی کے ذریعے قتل، یہ ماحول بنایا گیا۔ لیکن 24 ستمبر کو میں نے عوام کو یہ سارا بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر آباد پلان پر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی لانگ مار سے یہ ڈر گئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ نظریے کی، انہیں پتا نہیں تھا کہ نظریے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ظالم اور کرپٹ دونوں بزدل ہوتے ہیں۔ 3 لوگوں نے منصوبہ بنایا، مجھے اندر سے لوگوں نے بتایا۔ وزیر آباد میں عوام بڑھتی جا رہی ہے، اسلام آباد تک لاکھوں لوگ پہنچیں گے، تو شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک جو ہے وہ اساس ادارے کے آفیسر کا انہوں نے نام لیا ہے، اور یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب ان تینوں کی انہوں نے ہسٹری بتائی ہے کہ پچھلا ریکارڈ ان تینوں کا کیا ہے، اور اس کے اندر ایک تو جو شہباز شریف کے پولیس مقابلے، پھر عابد باکسر کا انکشاف، 16 ارب کی منی لانڈرنگ، پھر 5 جو گواہان ہیں ان کا اس کے اندر ہارٹ اٹیک سے ڈاکٹر رضوان کا جو ہے وہ دنیا سے چلے جانا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ رانا ثناء اللہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم، 14 قتل، پھر 18 قتل کا عابد شیر علی کے والد کا الزام، پھر یہاں پر جو ہے وہ آگے جو ہے اس پر اور بھی ایک گواہ کے مرڈر کا بھی الزام ہے۔ میجر جنرل فیصل عزیز جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو یہ خوف اور اعراض پھیلایا، ان کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا پر بچوں کو اٹھایا، شہباز گل کو ٹارچر کیا، ننگا کیا، آدم سواتی کو کھل کر نام لیا، ننگا کر کے ذلیل کیا، اور اسے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو بتانا ہے کہ ہم اس طرح اس کو بھی ننگا کریں گے۔ تو پاکستان بدنام، فوج بدنام، سپریم کورٹ اور تمام اداروں کو بھی انہوں نے اس کے اندر پکارا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ فوج کے اعلی افسر کا اس کے اندر نام لیا گیا ہے، اور یہ خان صاحب نے الزام لگایا۔ اب اس خطاب کے اندر جو ہے انہوں نے آگے مزید وقوعے کا ذکر کیا کہ کنٹینر پر ایک دم بریسٹ سے میں گر گیا، 2 اطراف سے بریسٹ آئے ہیں، سوچا ہوگا اس نے کہ مر گیا ہے، اور اس وجہ سے شاید وہ ہٹ گیا، ایک پکڑا گیا، جنونی انتہا پسند یہ نہیں ہے، اور لوگ ملوث سے شہید معظم کو سلام، ابتسام ہیرو جو ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس نے اس کو دبوچا۔ ایف آئی آر کی کوشش کی، کئی افراد قانون سے اپنے آپ کو بالا سمجھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ شہباز شریف یعنی پرویز الہی اور خان صاحب ان کے درمیان اس معاملے کے اندر اختلاف ہے۔ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے اس پر ذکر کریں گے۔ تو یعنی ایف آئی آر نہیں ہو رہی، یہ اندازہ کر لیں اس معاملے پر۔ اب 3 لوگوں سے جو استعفیٰ ہے اس کی ڈیمانڈ بھی کی کہ قانون سے کوئی بالا نہیں ہے، کالی بھیڑیں فوج کو نقصان پہنچا رہی ہیں، عوام کو بھیڑ بکریاں ہیں، ہم انسان ہیں، یہ قوم کھڑی ہوگی، یا پرامن انقلاب آئے گا، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ انہوں نے بات بڑی واضح کی ہے، یا پرامن انقلاب آئے گا یا خونی انقلاب، یہ فیصلہ کرنا ہے اداروں کو اور ان لوگوں کو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ سب سے بڑی وفاقی جماعت
وہ زرداری نواز شریف کا ذکر کیا، پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے رول آف لا پر بات کی کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، مجھے انصاف نہیں مل رہا، میرے ساتھ جو کچھ پچھلے 6 ماہ میں ہوا دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا، سول ایوارڈ جیتے، شوکت خانم بنائے، یونیورسٹیز بنائی 2، میرے گھر میں نوکروں کو پیسے دے کر جاسوسی کے لیے قائل کیا گیا، ڈیوائسز رکھی گئی، فون کال جو ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے ریکارڈ کی گئی، اور ڈونر جو ہے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ایف آئی اے 28 جو ہے وہ آگے کہتے ہیں پولیس کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ 1971 کے واقعے کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس وقت بھی جو وفاقی، یعنی یہاں پر بہت سارے وہ نکات میں آپ کے سامنے 8-10 رکھ رہا ہوں جو پورے کلیئر وہ نہیں چلائے گئے باوجود، لیکن چونکہ یہ انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اس تناظر میں عوام کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ فیصلہ کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا، کچھ چیزیں میں حذف کر رہا ہوں تاکہ اشتعال جو ہے اس کے اندر اضافہ نہ ہو۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا جی یہ 1971 کے اندر بھی جو ہوا تھا اس وقت سب سے بڑی وفاقی جماعت، اس کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا، اور پھر ہم کرکٹ کھیلنے گئے، وہ واقعہ بھی بیان کیا انہوں نے، کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو یہ زبردستی جو ہے وہ کہا گیا کہ ہم نہیں مانتے، اور پاکستان 2 لخت ہوا۔ ملٹری جو ہے وہ پاکستان کو اکٹھا ملک کو نہیں رکھ سکتی، سیاسی جماعتیں اکٹھا رکھتی ہیں، ملٹری مینٹین رکھتی ہے۔ جب نکلا تو کہا کہ ایسا ہوگا کہ سوچا کیا یہ واقعی این آر او واپس نہ ہو جائے۔ فوج کا جنرل ان کے ساتھ مل کر جو 6 ماہ میرے ساتھ ہوا، کیا ہم نے ایسے ہی رہنا یا آزاد ہونا ہے؟ آزادی کی قیمت ہے، چوروں کی غلامی سے بہتر ہے کہ زندہ نہ رہا جائے، ٹھیک ہو کر بھی سڑکوں پر نکلوں گا، چوروں ڈاکوؤں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ قائد اعظم ٹی بی کے مریض تھے، ان کا ذکر کیا، پھر آدم سواتی پر جو تشدد ہوا اس کا ذکر کیا، پھر مسٹر ایکس کا ذکر کیا۔ جنرل باجوہ جاگیں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ انہوں نے میسج دیا ان کو بڑے زبردست طریقے سے۔ عمران خان تو تیار ہے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ملک کو قربان نہ کریں۔ جو لوگ سڑکوں پر ہیں ان کی آنکھیں دیکھیں، تھانہ کچہری، بڑے ڈاکو 1100 ارب روپے کا ٹیکہ لگا چکے ہیں، معیشت تباہ ہے، ان کے پیسے باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، تو غدار کون؟ انہوں نے کہا جی میرے اوپر غداری کا جو ہے وہ پرچہ کیا گیا جب شہباز گل جو ہے اس پر جسمانی ٹارچر ہوا۔ بھولے نہ قوم نظریے سے ہٹ کر مر جاتی ہے، جب تک یہ 3 لوگ جن کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ادو پناہ تفتیش نہیں ہو سکتی، تو چیف جسٹس صاحب یہاں انصاف نہیں ہے، ملک بچائیں۔ جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں، بنگلہ دیش اور ہندوستان بھی پاکستان سے آگے نکل گیا، جیسے ہی ٹھیک ہوں گا سیدھا اسلام آباد کی کال دوں گا، اپنے بچوں اور قوم کے لیے آنا ہے۔ جب تک 3 استعفیٰ نہیں دیتے سڑکوں پر رہیں، احتجاج کریں، ظلم کے خلاف یہ جہاد ہے۔ اور پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو جو اساس ادارے کے آفیسر ہیں ان کی طرف پیغام دیا، ہم نے چوروں کے ساتھ نہیں چلنا، یہ بات سمجھ جائیں۔ انہوں نے کہا استعفیٰ لے کر تفتیش کریں، یہ ایجنسیز کے اندر جو لوگ ہیں ملک کو کمزور کر رہے ہیں، احتجاج جاری رکھیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تاکہ میں قوم کی آزادی کے لیے لڑوں، لہذا میں لڑوں گا۔ تو اب اس کے اندر ظاہر ہے ایک عام آفیسر جو ہے اس کا پیغام انہوں نے الزام لگایا ہے، اب لازمی طور پر آئی ایس پی آر اس پر اپنا شاید موقف دے گی، جو حکومت ہے وہ اپنا موقف دے گی۔ مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا، لوگ سڑکوں پر ہیں، حالات کیا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں اور کیسی پریشانی اور ٹینشن اللہ نہ کرے ملک کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اس پر اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ آج بڑا ہی خطرناک تقریر سی عمران صاحب کی، اور اب آگے اس کے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔